अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। आज का वाकया सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये वाकया पाकिस्तान का नहीं है, हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि ये किसी नोगो एरिया का वाकया है, ये किसी बनाना रिपब्लिक का वाकया है। लेकिन बदकिस्मती ये अफसोसनाक वाकया वाकई पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद का है, जहां पर दो सगे भाई इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। जालिमों ने हॉस्पिटल में जाकर इनको गोलियां मारी और कत्ल कर दिया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेस, आवाम, जो मरीजों के साथ आए हुए अटेंडेंट्स होते हैं, वो ये सब भागे वहां से अंधाधुंध, और फिर भाग भाग कर अपनी इन्होंने जान बचाई। इस खबर ने सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 3 दिनों से धूम मचा रखी है। ये दोनों सगे भाई कौन थे? आपस में दुश्मनी क्या थी उन जालिमों के साथ जिन्होंने गोलियां चलाई? अहम तरीन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कत्ल भी किया तो जगह हॉस्पिटल चुनी जहां पर इलाज के लिए आया जाता है। ये वाकया है फैसलाबाद का इलाका है नठेरी, और इसका जो गांव है वो है जनाब चक नंबर 215 गाफ बे। दो खानदान हैं, दो ग्रुप्स हैं बड़े, जिनके सरबराहान हैं। एक है जी मुलाजिम हुसैन और दूसरे का नाम है साबिर हुसैन। दोनों ग्रुप्स का ताल्लुक एक ही इलाके से है। दोनों ग्रुप्स तगड़े हैं पैसों में भी, और बड़े डेरेदारों की लिस्ट में अव्वल नंबर पर आते हैं। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई शुरू हुई आज से कुछ साल पहले, और तनाजा था जमीन का। पहले इन दोनों ग्रुप्स में ये तनाजा इंतहाई मामूली था, लेकिन 19 मई को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें दोनों ग्रुप्स में कत्ल-ओ-गारत का आगाज हुआ। 19 मई को साल 2025 में फैसलाबाद का थाना कोतवाली, वहां पर एक FIR दर्ज हुई मुलाजिम हुसैन ग्रुप वालों के खिलाफ। इस FIR के मुद्दई मुकद्दमा जाफर हुसैन साहब बने, जो के साबिर हुसैन के रिश्ते में ताया लगते हैं। और इस पर्चे में जो दर्ज था मतन, उसका मुख्तसर ये है कि मैं बैंक से वापस आ रहा था। मुलाजिम हुसैन खानदान के लोगों ने मुझे वहां से अगवा किया, नामालूम जगह पर ले गए, मारपीट की, खूब तशद्दुद किया। नींद बेहोश जब हो गया तो मेरे पास जो मोबाइल फोन था वो भी छीन लिया। मेरे पास जो कैश था 1.5 लाख रुपए वो भी छीन लिया। एक खाली कागज पर उसी तशद्दुद के दौरान मुझसे अंगूठे लगवाकर भी अपने पास उस कागज को महफूज कर लिया, और बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंक कर चले गए। इस FIR में 4 लोग नामजद थे। नाम सुन लीजिए: सरबराह मुलाजिम हुसैन, नंबर 2 ताहिर असलम, नंबर 3 इंतजार असलम, नंबर 4 बिलाल। अब ये 4 हैं। इसके साथ 10 लोग ऐसे भी थे जो कि नामालूम में डाले गए थे। साबिर के दिल में नफरत यहाँ से आई, गुस्सा यहाँ से आया, और इंतकाम की आग के शोले यहाँ से भड़के कि एक तो ताया को अगवा किया, फिर मारा पीटा, गालियां दी, पैसे भी ले लिए, मोबाइल भी ले लिया, और फिर अंगूठे लगा के फेंक भी दिया। तो यहाँ से इंतकाम की आग भड़कना शुरू हुई थी। इस वाक़े को पूरे 5 माह गुजर चुके। अदालती पेशियां, ये सिलसिला चल रहा है पिछले 5 माह से। 5 सितंबर 2025 को इस मुकदमे की एक हेयरिंग थी, और दोनों ग्रुप्स वालों ने इस हेयरिंग पर डेफिनेटली आना था, हाजिरी लगानी थी अदालत में। सुबह 9 बजे कचहरी से कमरे अदालत में जाते हुए दोनों खानदान लड़ पड़े। हाथापाई हुए, ठुड्डे मुके चले, घौंसे मारे गए, लातें मारी गईं। इस गंदे तरीन वाक़े की, मारपीट की एक वीडियो भी बन गई, और वो वीडियो में हम देख सकते हैं जो कुछ मैंने आपको बताया। ये वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। साबिर हुसैन ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा मजरूब हुए थे इस वाक़े में। मुलाजिम हुसैन वाले मारपीट करके, मजरूब करके भी फरार हो गए। साबिर हुसैन खानदान वाले ये सोचते हैं कि पहले हमारे ताया को अगवा किया, मारा पीटा, पैसे ले लिए, मोबाइल ले लिया, अंगूठे लगा लिए, उसके बाद कचहरी में आकर भी हमें मारा पीटा, मजरूब किया। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? सीधा यहीं से थाना सिविल लाइन का रास्ता इख्तियार करते हैं और जाकर SHO को सब बताते हैं। कहते हैं कि हमें एक पर्चा दर्ज करवाना है,
جس پر پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ پرچہ درج کروا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ایک درخواست دے دیں اور پھر پہلے چلے جائیں ہاسپٹل، وہاں سے جا کے اپنا میڈیکل کروائیں۔ میڈیکل کی جو رپورٹ ہوگی اس کے مطابق پرچہ مضبوط درج کیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، یہ لوگ ہماری تاڑ میں بیٹھے ہیں، ہمیں کب کس ٹائم دوبارہ سے حملہ کر کے مارنے کی کوشش کی جائے کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں آپ سے سیکیورٹی چاہیے، ہمیں سیکیورٹی دے دیں، اس طرح جانا وہاں پر بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ایس ایچ او کیا جواب دے رہے ہیں، دھیان سے سنیں، کہتا ہے سیکیورٹی تو آپ کو نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں اور جا کے اپنا میڈیکل کروائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک شخص چیخ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ تو بڑی خیر کرتا ہے، یہ انسان نہیں کرتے۔ اب صابر حسین گروپ کے مضروب لوگ الائیڈ ہاسپٹل 2 جو کہ فیصل آباد میں بڑا مشہور ہے، یہاں پر جاتے ہیں اپنا میڈیکل کروانے کی غرض سے۔ ٹائم ہے دوپہر کے 1:30 بجے کا، یعنی 1:30۔ اچھا، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فوراً سے جو اسٹوڈیو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تو بالکل اسٹوڈیو چینج ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لائٹس کا تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا وہاں پر۔ کام ٹو دا پوائنٹ جہاں پر ہم تھے وہ یہ تھا کہ ہاسپٹل میں دوپہر کے 1:30 بجے کی بات ہم کر رہے تھے، اور یہ الائیڈ ہاسپٹل 2 جہاں پر یہ جاتے ہیں اپنا میڈیکل کروانے کے لیے۔ او پی ڈی میں جیسے ہی پہنچتے ہیں، ملازم حسین گروپ کے لوگ وہاں پر آلریڈی فیلڈنگ کر کے پوری تیاری کے ساتھ چوکنے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسلحے سے لیس ہوتے ہیں۔ ان کے آتے ہی اندھا دھند شروع کر دیتے ہیں، گولیاں چلانے لگتے ہیں۔ اس تمام وقوعے کی ایک ویڈیو بھی بنی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، پبلک ہے، اٹینڈنٹس ہیں، نرسز ہیں، سٹاف ہے، تمام کے تمام لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں، اور یہ اندھا دھند جو ہے یہ کنٹینیوسلی جاری رہی۔ جب بند ہوئی تو وہاں سے ایک شخص نے موقع پاتے ہی سب سے پہلے 15 کی کال کی۔ 15 کی کال، اور اس وقوعے کی چونکہ گونج بہت زیادہ تھی، یہاں کا جو تھانہ ہے متعلقہ وہ ہے سول لائن، تو سول لائن پولیس اسٹیشن کی نفری فوری موقع پر پہنچتی ہے۔ وقوعہ دیکھا تو 3 لاشیں زمین پر ڈھیر پائی گئیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں پہلی لاش تھی جناب صابر حسین کی، دوسرا اسی کا سگا بھائی تھا جس کا نام بابر ہے، اور تیسرا مخالف پارٹی ملازم حسین کی، یعنی 3 لاشیں وہاں پر پائی گئیں۔ مخالف پارٹی کا سربراہ ملازم حسین کس کی فائرنگ کی زد میں آ کر مرا، وہ گولی کس کی بندوق سے چلی اور وہ بندوق کس کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے ملازم حسین سربراہ مرا، یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ پایا جعفر علی کی ٹانگ کو گولی چھوئی جس کی وجہ سے وہ بھی شدید مضروب ہو گئے، بھاگنے کے قابل نہ رہے اور اپنی ٹانگ پکڑ کر باقاعدہ طور پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہسپتال میں ایسا بڑا واقعہ سرعام بدماشی اور غنڈہ گردی کی منہ بولتی مثال ہے۔ ملازم حسین گروپ کے خاندان کی عورتیں جب اس خبر کے بارے میں سنتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، جس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھاگتی ہیں الائیڈ ہاسپٹل کی جانب۔ آ کر جب اپنے پیاروں کی لاشیں زمین پر خون و خون پڑی ہوئی دیکھیں، ڈھیر ہوئی ہی دیکھیں، تو فوراً سے رونا دھونا شروع کیا، آہو بکاس شروع کی، اور کھڑے ہو کر زور زور سے بینڈ ڈال کر پیٹنا شروع کیا، اور یہ کہا ہائے ظالموں کچھ نہ چھوڑا۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر صاحب فوراً سے ہاسپٹل پہنچے اپنی ٹیم کے ہمراہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ۔ وہاں پر صابر کی فیملی نے سی پی او کو ہاتھ جوڑ کر یہ بتایا کہ صاحب ہم تو ایس ایچ او کو چیخ کر کہتے رہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں سیکیورٹی دے دیں، ہمیں مار دیا جائے گا، تو ایس ایچ او ایک ہی بات کہتا رہا، اللہ بہتر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں اور میڈیکل کروائیں۔ اگر یہ ایس ایچ او صاحب سیکیورٹی دے دیتے تو یہ 3 لوگوں کی لاشیں زمین پر نہ پڑی ہوتی، لیکن ایس ایچ او صاحب کے کان پر جوں تک نہ رنگی اور انہوں نے کہا اللہ بہتر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا بھئی، اللہ تو بہتر کرتا ہے، تبھی جا کے تو آپ جیسے لوگ ابھی تک نوکریوں پر بیٹھے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً انصاف کرنے لگے تو ایک کی بھی وردی شاید اس کے جسم پر نہ رہے۔ سی پی او صاحب نے کہا کہ جس نے کوتاہی برتی وہ بھگتے گا، انصاف ہم دلوائیں گے، آپ ہم پر یقین رکھیں۔ سب سے پہلے اب آپ ایسا کریں، ایک پرچہ درج کروائیں۔ جناب سول لائن پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی، ٹوٹل 6 ملزمان تھے یہ۔ نمبر 1 بلال، نمبر 2 انتظار اسلم، نمبر 3
طاہر اسلم، نمبر 4 علی احمد، نمبر 5 محمد گلفام، نمبر 6 ملازم حسین۔ ملازم حسین در حقیقت وہ شخص ہے جو کہ اسی لڑائی میں قتل ہو چکا۔ یہ 6 ملزمان نومینیٹڈ تھے یعنی کہ نامزد۔ اس پرچے کے مدعی جعفر علی تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک مرتبہ ریمائنڈر دیتی چلوں کہ یہ دوسرا پرچہ ہے۔ اس سے پہلے جو 5 ماہ پہلے جو ایف آئی آر لانچ کی گئی تھی اس کے جو کمپلیننٹ تھے، جو مدعی تھے، وہ بھی جعفر علی ہی تھے، اس پرچے میں بھی اور اس پرچے میں بھی، جو کہ رشتے میں صابر حسین کے تایا ہیں۔ اب تک کسی قسم کی گرفتاری سامنے نہیں آئی۔ وقوع اور ڈیٹیلز تھی یہیں تک۔ اب یہاں پر میں اپنی پرسنل اوپینین دوں گی جو کہ میں ہر ویلاگ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں۔ سب سے پہلی میری بات یہ ہے کہ تہمینہ شیخ بینگ اینکر پرسن یا تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہوئے 3 سوال یہاں پر ریز کرتی ہے۔ نمبر 1، کچہری کی ہم بات کرتے ہیں۔ کچہری وہ جگہ ہے جہاں پر آپ انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کچہری وہ جگہ ہے جہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم اس ٹائم محفوظ ایریا میں ہیں اور محفوظ مقام پر آ چکے ہیں، ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا۔ کسی کا قتل ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، کسی قسم کا کوئی پرچہ ہے، اس کے انصاف کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں۔ اب جو جگہ انصاف دینے والی ہوتی ہے تو یقیناً اس کی سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہوئی کہ کچہری میں کیا پسٹل لے کر جانا، بندوق لگا کر ساتھ جانا اتنا آسان ہے کہ آپ بندوق لگاتے ہیں، لوڈڈ، وہ بھی ایک آدھ نہیں، اچھی خاصی تعداد میں لوڈڈ پسٹل اندر لے کر جاتے ہیں، سریعام وہاں پر فائر کرتے ہیں جیسے پانی والی پسٹل سے پانی کے فائر ہوتے ہیں۔ یہ سارا کام آپ ڈالتے ہیں، بندے مارتے ہیں، گراتے ہیں، سیکیورٹی نہیں آتی، کیمرے لگے ہیں، سیکیورٹی نہیں آتی، اور اگر آ بھی گئی ہے تو پھر فیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے انہونی بات یہ ہے، اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ملزمان، ظالم، غنڈے، بدماش، قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں اور بھاگ بھی جاتے ہیں۔ بھائی 1 2 3 یا 4 اتنے ہی دروازے ہوتے ہیں نا کچہری کے، اور اس میں بھی باقاعدہ طور پر چیکنگ ہوتی ہے۔ فیمیل کے لیے سائڈ پر ایک کانسٹیبل لیڈی بٹھائی ہوتی ہے، چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے، اس میں سے آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، آپ اندر جاتے ہیں، جو قانون بتاتا ہے ہمیں، جو ہم نے دیکھا۔ اور دوسری طرف بھی باقاعدہ طور پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، پولیس کا اہلکار، وہ آپ کی باقاعدہ چیکنگ کرتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہیں۔ اسی دروازے سے آپ پسٹل لگا کے گزر گئے، اسی دروازے سے آپ بندے مار کے بھاگ بھی گئے۔ تو یہ سب مجھے لگتا ہے ایسا کہ کمبل لے کے گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، جن کو کوئی خبر نہیں ہے، جو آئے پسٹل چلائے، ہمارے بندے مارے، بھاگ بھی جائے۔ ناقص سیکیورٹی کہوں اسے، یا یہ کہوں کہ یہ نظام پورے کا پورا ٹھپ ہو گیا ہے بدماشوں کے آگے۔ نمبر 2، ہسپتال بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو میدان جنگ ہے، کوئی کبڈی کا کھیل ہے، کوئی کرکٹ کے اسٹیڈیم بنایا ہوا ہے، آلریڈی وہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جن میں ٹھیک ہونا ہے، اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ وہاں پر آ کر بندے مارنا سریعام، سب کو سب پتا ہے کہ اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر چیز اس میں باقاعدہ کیمروں میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ جب ہاسپٹل کے اندر آپ جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر ایک بات ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گی کہ جب وارڈ کے اندر یا او پی ڈی کے کوریڈور میں یا ایمرجنسی میں یا پھر پیشنٹس کے بیڈ کے پاس 1 سے 2 اٹینڈنٹس کھڑے ہو نا، تو آپ لوگوں کا سٹاف، آیا وہاں کے لوگ، وارڈ بوائے، نہیں جی نہیں، الاؤ نہیں ہے، ایک بندہ باہر چلے، ایک بندہ باہر چلے، رائٹ۔ کوئی ٹی وی والا، کوئی صحافی کیمرہ لے کر چلا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ الاؤ نہیں ہے یہاں پر کیمرہ، آپ کیسے اندر لے آئے؟ دھوم مچ جاتی ہے، تماشا لگ جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، قانون کے خلاف آپ لوگ نہیں جانے دیتے۔ اس ٹائم آپ لوگوں کی آنکھیں بند تھی جب ہسپتال کے اندر لوگ بندوقیں لے کر آ گئے، سیکیورٹی سو گئی تھی، یا پھر ملی ہوئی تھی ساتھ میں، کسی نہ کسی کو 5-5 ہزار روپیہ لگایا گیا تھا ہر سٹیپ پر، تھا کیا؟ اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے۔ ساتھ میں کچہری کا سیکیورٹی آفیسر اس بات کا جواب دے کہ کیمرے نہیں تھے، بندے نہیں تھے، سٹاف نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، کیا نہیں تھا کہ بندے چلے بھی گئے، اور اگر غلطی مان لی جائے بندے چلے گئے تو پھر نکل کیسے گئے، پھر بھی نہیں پتا چلا۔ تو اس پر بھی باقاعدہ طور پر تفتیش ہونی چاہیے۔ شکریہ۔